अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। नून लीग की जानिब से जश्न का समा था। पिछले 2 रोज़ से जो वेस्टमिंस्टर अदालत ने फ़ैसला दिया था उसमें शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे सुलेमान शहबाज जो हैं उनके अकाउंट्स को गैर मुंजमद कर दिया गया था। बुनियादी सवाल ये था कि जब जो फ़ैसला है जो 2 सफ़ात पे मबनी है वेस्टमिंस्टर अदालत का, उसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं है, तो फिर ये जश्न उनके नाम पे क्यों मनाया जा रहा है। आज एक मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शहबाज शरीफ साहब की जानिब से और उन्होंने कुछ पॉइंट्स को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। एक तो वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने इस सारी इंक्वायरी को इनिशिएट किया था। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने इस तनाजुर में मुलाकात भी की थी और इसके साथ साथ वो कॉरस्पॉन्डेंस जो रही है ARU के साथ NCA की, उसको भी बुनियाद बना रहे हैं। लेकिन जो दस्तावेज़ात नून लीग की जानिब से ही पेश की गई हैं वो इस बात को इस्टेब्लिश नहीं कर रही हैं। हुकूमत इस बात से इनकारी है कि ये केस उन्होंने इनिशिएट किया था, ये खुद इंक्वायरी थी NCA की। इस पर बात करेंगे। जॉइंट सेशन में अब तहरीक लाई गई है इलेक्शन इस्लाहात को लेके, जिस पे नून लीग की जानिब से ख्वाजा आसिफ ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। जॉइंट सेशन से इलेक्शन इस्लाहात अगर मंजूर करवाई जाती हैं तो फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो कितने एक्सेप्टेबल होंगे, उसको क्या सियासी जमातें और इदारे मानेंगे, और नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुतालिक भी बात करेंगे। इरशाद साहब, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे। शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो की गई, जो बज़ाहिर डॉक्यूमेंट्स नून लीग ने दिए हैं उनको लेकर तो वो इस्टेब्लिश, जो वो वर्बल बात कर रहे हैं वो दस्तावेज़ से इस्टेब्लिश नहीं हो रही है। लेकिन सियासी विक्ट्री कितनी है नून लीग की? ये सियासी कामयाबियां तो 2 उन्होंने हासिल की हैं। नंबर 1 तो ये कि जो इशू चल रहा था, पार्टी के अंदर इख्तलाफात का तासुर दिया जा रहा था, हकूमती ज़ुमा भी यही तासुर दे रहे थे और TV चैनल्स पे भी इसी तरह की डिस्कशन चल रही थी, उससे बिल्कुल तवज्जो हट गई है। इशू अब ये है कि जी मियां शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादगान जो हैं वो बरी हो गए हैं लंदन की अदालत से। एक तो उनकी ये बड़ी कामयाबी है। दूसरा, उन्होंने हुकूमत के तर्जमानों को उलझा दिया है और ये मलबा डालने की कोशिश हो रही है कि ये केस इनिशिएट ही गवर्नमेंट की तरफ से। अब हुकूमत जो है वो हुकूमत भी, नैब भी और शहजाद अकबर साहब जो हैं ख़ास तौर पर, वो अब दिफा पर उतर रहे हैं, वो वजाहतें कर रहे हैं और ये एक दबाव डालते चले जाएं। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो उन्होंने हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जो आपके सामने पड़े हुए हैं। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हमें रेफरेंस दे रहे थे वो डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं था। तो मैंने फिर उनसे सवाल किया कि हमें ये डॉक्यूमेंट तो नहीं मिला जो आप बयान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी तक तो खैर हमें नहीं मिल सका, शायद वो भेज देंगे। 2 चीज़ें उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा एक तो ये है कि इस सारे जो शुरू होती है 2 अकाउंट से, उन्होंने वैसे दावा किया कि 4 अकाउंट्स का इशू है। 2 मेरे अकाउंट हैं, एक सलमान शहबाज का है और एक जुल्फ़कार अहमद का है। जुल्फ़कार अहमद का वहाँ जिक्र नहीं हो कि ये साहब कौन है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ख़ुद, चूँकि सलमान शहबाज से जो जिस ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा जा रहा था वो मैंने उनको भेजा था, अपना फ्लैट बेच के वो रकम भेजी थी और वहाँ से ये मसला खड़ा हुआ। तो फिर मैंने अपने आप को पेश किया और मैंने कहा कि जी ये रकम मैंने फ्लैट ख़रीदा था और उसमें अनिल मुसर्रत का नाम आया कि वो रकम उधार ली थी अनिल मुसर्रत से। अनिल मुसर्रत साहब वो साहब हैं जो आके जनाब इमरान खान साहब को मिलते रहे और हमें एक खुशखबरी मिलती रही है कि अनिल मुसर्रत साहब यहाँ सस्ते मकान रियल एस्टेट लो कॉस्ट हाउसिंग में उनका बड़ा किरदार होगा और बड़े सस्ते मकान मिलेंगे और बड़ा एक लहर बह रही है। इसमें इरशाद साहब फर्दर इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 1-2-3 बातें तो इस्टेब्लिश हो रही हैं कि जो डीजी नैब लाहौर हैं शहजाद सलीम, उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे NCA के हुक्काम से। अब जो शहबाज शरीफ साहब बात कह रहे हैं, वो जो चिट्ठी है, जो कॉरस्पॉन्डेंस है बिटवीन NCA और जो ARU है, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि येस्टरडे आफ्टरनून जैमा एंड माई सेल्फ मेट विद दी मिस्टर शहजाद सलीम डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर एज ही वाज इन लंदन ऑन अदर मैटर्स। वो किसी और काम से लंदन में मौजूद थे और उन्होंने लिया। और जो बात सलीम साहब का आगे जो वो मौक़िफ़ बयान कर रहा है ये लेटर, उसमें ये आ रहा है कि जो केसेस पाकिस्तान में उन पे चल रहे हैं वो उससे मुतालिक बात कर रहे हैं और वो एलिज्ड एलिगेशन, मुबैना इल्ज़ामात की बात कर रहे हैं। कोई वर्डिक्ट या कोई डिसीजन या कोई क्लियर कट स्टांस ऐसा नहीं आ रहा जिसमें सलीम शहजाद साहब ये कह रहे हों कि भाई 100% जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब मुजरिम हैं। लेकिन सवाल ये है, कुछ और भी फैक्ट्स हैं।
اب یہ لیٹر جو ہے وہ 11 دسمبر کو جو لکھا جاتا ہے, جو کیوریز آتی ہیں NCA کی ARU اس کو رسپونڈ کرتا ہے, پھر اس کے بعد 17 دسمبر کو یہ غالباً اکاؤنٹ فریز ہو جاتے ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں کچھ تو ڈاٹس یہ کنیکٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ جو سارا الجھاؤ ہے, جس طرح نون لیگ گورنمنٹ کو الجھا رہی ہے اور گورنمنٹ اب صفائیاں دے رہی ہے, گورنمنٹ اب صفائیوں والے موقف پہ آ گئی ہے, اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ سیاسی جو اندرونی بحران کی توجہ تھی وہ ہٹائی جائے اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں, یا احتساب مشن کو بھی کمزور کیا جائے؟ دیکھیں, اس سے ایک تو مقصد یہ حاصل ہوا, دوسرا جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں جو مقدمات چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے فیک ہیں, وہ انتقام پر مبنی ہیں, وہ ابھی تک ثابت نہیں ہوئے. جو کیس لندن میں ہوا وہ دیکھیں اس سے ہم بری ہو گئے, اور لنک کیا جا رہا ہے کہ یہ جو انیشیٹ ہوا تھا گورنمنٹ کی طرف سے ہوا تھا, اور شہزاد سلیم صاحب کی ملاقات کو بھی اسی تناظر میں لیا جا رہا ہے. ARU کا جو لیٹر ہے اس کو بھی, حالانکہ اس لیٹر سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ ARU نے کوئی از خود لیٹر لکھا ہے, بلکہ ایک جو ان سے مانگی گئی انفارمیشن اس کا اس نے جواب دیا ہے. یہ تو اس لیٹر سے جو خود انہوں نے دیا ہے اس سے ثابت. یہ بھی بنیادی سوال ہے, وہ لیٹر نہ گورنمنٹ دے رہی ہے کہ جو لیٹر انہوں نے لکھا, اور نہ یہ پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ شہزاد اکبر صاحب سے بھی کل ہم نے پوچھا تھا, وہ لیٹر گورنمنٹ کو بھی دینا چاہیے. شہزاد اکبر صاحب تو دیکھیں نا, شہزاد اکبر صاحب کی جو ملاقات ہے وہ یہ ثابت نہیں ہوتا اس ڈاکومنٹ سے کم از کم کہ شہزاد اکبر صاحب اس مقصد کے لیے وہاں گئے ہیں, یا انہوں نے از خود اس میں فریق بننا پسند کیا ہے, یا ان کے کہنے پر یہ ملاقات. کیونکہ وہ لکھ رہے ہیں جو انویسٹیگیٹر ہیں کہ جی میں نے اور جمع جو ہے اس نے ملاقات کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شہزاد اکبر ان سے ملے ہیں, بلکہ وہ دونوں شہزاد اکبر سے ملے ہیں, نہیں سوری شہزاد سلیم صاحب سے ملے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موقف مسلم لیگ نون کا ہے وہ درست نظر نہیں آتا بادی النظر میں کہ جناب والا یہ ملاقاتیں اس مقصد کے لیے ہیں, یا حکومت یا ARU کو خط وغیرہ لکھ رہی ہے. ایک تو چیز, لیکن انہوں نے جس طرح سے کیس پریزنٹ کیا ہے, یعنی سوائے شہزاد اکبر صاحب نے جو کل گفتگو کی اس کے اندر ایک یعنی سبسٹینس ہے کہ انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی. باقی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, فواد چودھری صاحب نے جو کچھ آج آ کے کہا, یا باقی لوگ جو ہیں وہ معاملے کو الجھا رہے ہیں, سلجھا نہیں رہے. اور اس میں بہرحال مسلم لیگ نون اور شہباز شریف صاحب کامیاب نظر آتے ہیں کہ ایک معاملے کو انہوں نے دوسرا رنگ دے دیا ہے. جی, یہ تیسرا پہلو یہ ہے کہ حکومت یہ کیس 2 سال سے بھی زیادہ عرصہ چلا ہے. اگر شہزاد سلیم صاحب بھی وہاں جا کے مل رہے ہیں, ARU کو بھی خط و کتابت ہو رہی ہے, تو حکومت کے کسی ترجمان نے اس معاملے کو نہیں اٹھایا جس طرح سے انہوں نے معاملے کو اٹھایا ہے. کسی سٹیج پر نہیں اٹھایا کہ وہاں ان کے خلاف کوئی, یعنی یہ دسمبر 19 سے پہلے کا کیس چل رہا ہے. جی, دسمبر 19 میں تو اکاؤنٹ فریز ہوتے ہیں. یہ بھی ایک میں کہتا ہوں کہ میڈیا مینجمنٹ اچھی ہے مسلم لیگ نون کی, کہ انہوں نے کس طریقے سے دبائے رکھا ہے کیس کو, کسی کو ہوا نہیں لگنے دی. فیصلہ آنے کے بعد بھی 2 ہفتے فیصلہ آنے کے بعد بھی 2 ہفتے گزار دیے, اور جب مناسب وقت, کیونکہ ٹائمنگ بڑی اہمیت رکھتی ہے, جب انہوں نے آج سوال ہوا کہ جی یہ آپ نے 18 دن بعد کیونکہ انہوں نے کہا جی ہمیں کاغذات لیٹ ملے عدالت سے, لیکن وہ مہر جو لگی ہوئی ہے اس پہ وہ تو 10 ستمبر کی ہے, فیصلہ تو 10 ستمبر اس کا مطلب ہے 10 دسمبر کا فیصلہ جو ہے وہ منظر عام پر آ گیا 10 ستمبر کا, تو 10 سے 28 تک یہ معاملہ ہوا. تو بہرحال میڈیا مینجمنٹ کی بھی داد دینی چاہیے, اور توجہ ہٹانے کی بھی داد دینی چاہیے, ٹائمنگ کی بھی داد دینی چاہیے, اور توجہ ہٹانے کی بھی داد دینی چاہیے, اور خود گورنمنٹ کو مدعی بنانے کی بھی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے کس انداز سے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا. اور عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ان کا جو حلقہ مشاورت ہے وہاں کہاں کہاں کمزوریاں ہیں, کہ جو چیز شریف خاندان کے خلاف ہوتی ہے وہ منور کر کے اس کو حق میں کر لیتے ہیں. جی, اور 3 سال گزرنے کے باوجود ایک کیس کا فیصلہ نہیں کرا سکے, اور پروسیکیوٹر جو ان کے ہیں پروسیکیوٹر ہیں. اب یہ کہہ دینا عدالتوں پر
بھئی آپ عدالتیں ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں کہ یہ عدالتیں آپ سے تعاون نہیں کر رہی، لیکن آپ کے یہ جو بیٹھی ہوئی ہے ٹیم، قانونی ٹیم، وزیر قانون ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، صوبوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، آپ کے پراسیکیوٹر مقرر کردہ ہیں، نیب کے پراسیکیوٹر، آپ یہ سارے کے سارے جو ہیں عدالتوں پر انفلوئنس نہیں کر سکتے، اور شریف خاندان اتنا طاقتور ہے کہ وہ انفلوئنس کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے جو اس پہ سوچنا چاہیے۔ آپ کی قانونی ٹیم کی مہارت کا یہ عالم ہے کہ آپ ایک کیس لے کر سینٹ کے الیکشن، اوپن الیکشن کرانے کا کیس لے کے بھاگے سپریم کورٹ پہنچ گئے، اور وہاں سے آپ کو وہ جواب ملا، شرمندگی کچھ حاصل نہیں ہو۔ یہ ارشاد صاحب ایک بریک کے بعد ذرا یہ بات کریں گے، جو حقیقی بات ہے، جو اصولی قانونی بات ہے، کیا پرائم منسٹر کے سامنے وہ زیادہ رکھی جاتی ہے، یا جو سیاسی بیانات ہوتے ہیں عموماً جو حقیقت کے قریب نہیں ہوتے، جو فیکچول نہیں ہوتے، وہ زیادہ ترجیحی بنیادوں پر رکھے جاتے ہیں؟ بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے پروگرام میں۔ ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، سینئر پارلیمنٹیرین رانا تنویر صاحب نے۔ رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ رانا صاحب آپ کی طرف آئیں گے، آج خاصی ہلچل رہی آپ کی جماعت کی جانب سے۔ ارشاد صاحب ایک اور معاملہ، توشہ خانہ کو لے کے خاصی تنقید کی جا رہی ہے اس حکومت پہ۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، یوسف رضا گیلانی صاحب کے زمانے میں بھی اس طرح کا سلسلہ ہوا، پھر معاملات آگے چلے۔ طریقہ کار کیا ہوتا ہے یہ تحائف جو آتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو خریدنا چاہے یا اپنے پاس رکھنا چاہے تو کتنے رقم ادا کرنی پڑتی ہے، اور موجودہ حکومت کا جو اس سارے معاملے پہ موقف ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے؟ دیکھیں، توشہ خانہ کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی تحائف ہمارے وزیر اعظم کو یا صدر مملکت کو یا کسی بھی آفیشلز کو ملتے ہیں، وہ ان کو ذاتی طور پر نہیں دیے جاتے، اس لیے کہ جواباً جو تحائف ہم نے دینے ہوتے ہیں وہ اپنی ذاتی جیب سے ہمارے وزیر اعظم نہیں دیتے یا صدر نہیں دیتے، ریاست کے پیسوں سے وہ تحائف ہم دیتے ہیں، اور ادھر سے جو ہمیں تحائف ملتے ہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی ریاست کی ملکیت ہیں، کیونکہ جو جوابی خیر سگالی ہوتی ہے وہ ریاست کے خرچے پر ہوتی ہے، اس لیے یہ تو طے ہے کہ وہ توشہ خانے کا حصہ بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس توشہ خانے سے اگر کوئی لینا چاہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ پہلے یہ کوئی 10 یا 15% پہ تھا، اب سنا ہے شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ 50% اماؤنٹ جو ہے مارکیٹ ریٹ کی پے ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک ہمیشہ ابہام رہا ہے کہ جو مارکیٹ ریٹ مقرر کیا جاتا ہے وہ مارکیٹ کا ریٹ ہوتا بھی ہے، یا سرکاری افسران جو چاپلوسی میں ہم بڑی شہرت رکھتے ہیں وہ اس شخصیت کو، خواہ وہ کوئی وزیر اعظم ہو یا صدر ہو یا کوئی اور ہو، خوش کرنے کے لیے ایک فرضی قیمت لگاتے ہیں، اور پھر اس کا وہ پرسنٹیج جو 15% 10% ہوتی ہے وہ دے کے لے جاتے ہیں۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ کیا یہ درست ہے، ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے جو اب سامنے آ رہا ہے کہ جناب والا ہم اس لیے نہیں بتا رہے کہ کس کس نے وہ تحائف خریدے ہیں، اپنے گھر لے گیا ہے، کس قیمت پر، کہ جو دوست ممالک ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو رازداری میں رکھا جائے۔ دیکھیں، جب ٹرمپ سعودی عرب گئے تھے، سعودی عرب کا ہی عام طور پر ذکر ہوتا ہے یا UAE کا، ٹرمپ جب وہاں گئے تھے تو ایک قیمتی قسم کے تحائف ان کو دیے سعودی شاہ نے، اس میں ایک سونے کی کشتی تھی، تلوار تھی بڑی مہنگی، اور کئی قسم کے تحائف تھے، اور وہ ساری دنیا میں ان کا چرچا ہوا۔ تو ہمیں یاد نہیں ہے کہ سعودی حکومت نے احتجاج کیا ہو امریکہ سے کہ جی ہم نے تو آپ کو خفیہ چیز دی تھی، آپ نے اس کو افشا کر دیا ہے۔ پبلکلی وہ تحائف دیے گئے، ان کا چرچا ہوا، کچھ لوگوں نے اپریشیٹ کیا، کچھ نے اس پر تنقید کی کہ اتنے مہنگے تحائف دینے کی کیا ضرورت تھی، اور اس کے بعد وہ معاملہ ارشاد صاحب ہمارے جو منطق گڑی گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اتنی مستند نہیں ہے اور عام فہم بھی نہیں ہے؟ نہیں، سمجھ نہیں آتی۔ یہاں وہ یوسف گیلانی صاحب کا آپ نے جو حوالہ دیا، وہ تحفہ جو خاتون اول نے دیا تھا ترکی کے، وہ تحفہ جب ان کی بیگم نے استعمال کیا، خریدا یا جس طریقے سے، تو اس پر تنقید ہوئی اور سب نے تنقید کی۔ تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس سے ترکی ناراض ہو جائے گا۔
اگر وہ اونے پونے دیے جاتے ہیں یا ان کا مس یوز ہوتا ہے تو وہ ملک تو ناراض ہونے کی خوش ہوگا کہ جی ہمارے تحفے کی قدر و قیمت اس قوم کے نزدیک کیا ہے، اور ہم چھپا رہے ہیں۔ یہ چھپانے کا معاملہ عمران خان کے دور میں ہضم نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ عمران خان ہمیشہ شفافیت کے علمبردار رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک ضمنی موضوع تھا، اصل تو الیکشن اصلاحات کا معاملہ ہے اور شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس ہے۔ دوسرا یہ جو اصلاحات والا معاملہ ہے، خواجہ آصف نے تو آج بڑا انہوں نے کھل کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ جوائنٹ سیشن میں آتا ہے ارشاد صاحب، اپوزیشن مخالفت کرے بھی تو بظاہر جو نمبرز ہیں اس میں حکومت منظور تو کروا لے گی، لیکن اس کو تسلیم کیسے کروائے گی حکومت؟ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اور یہ بات خواجہ آصف سے پہلے نوید قمر صاحب نے اسمبلی میں کی۔ انہوں نے اسپیکر سے کہا کہ آپ کی موجودگی میں یہ طے ہوا کہ ایک مشترکہ کمیٹی بنے گی اور یہ معاملہ امیکیبلی طے ہوگا، اتفاق رائے سے ہوگا۔ دیکھیں دو پہلو ہیں اس کے، ایک تو یہ ہے کہ آپ شفاف الیکشن کرانا چاہتے ہیں، آپ مشین کا استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی میز بھی آپ لینا چاہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ الیکشن غیر متنازع ہوں، الیکشن شفاف ہوں، ان کی شفافیت پر اور ان کے غیر متنازع ہونے پر ساری قوم کو بھی یقین ہو، اپوزیشن کو بھی یقین ہو اور باہر بھی یقین کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی آپ ایسا طریقہ کار اڈاپٹ کرتے ہیں جس پہ نہ اپوزیشن مطمئن ہے، نہ الیکشن کمیشن مطمئن ہے، نہ ظاہر بات ہے قوم مطمئن ہو سکتی ہے، تو مقصد کیا ہے آپ کا؟ آپ جو بھی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں اپوزیشن فریق ہے، یہ الیکشن کمیشن ایک فریق ہے، بڑا فریق ہے، ان کی مرضی کے بغیر، ان کے اتفاق رائے کے بغیر اگر آپ اصلاحات کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ بہت بڑا کارنامہ آپ نے انجام دیا۔ یہ کیا تائید نہیں ہوتی اپوزیشن کے موقف کو؟ وہ حکومت کی نیت پہ شک کرتی ہے انتخابات کے معاملے میں کہ یہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے حکومت اپنے من پسند اور مینوپولیشن کر سکتی ہے کمنگ الیکشنز میں۔ رانا تنویر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، یہ الیکشن اصلاحات پہ اب موشن تو آ گئی ہے، اب جوائنٹ سیشن میں حکومت اس کو لے کر آ رہی ہے، اگر وہ منظور کروا بھی لیتی ہے پارلیمنٹ سے، پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی جماعت کے نہیں ہونے دیں گے، یہ کیا تسلیم بھی کر لیں گے آپ لوگ اگر یہ پارلیمنٹ اس کو منظور کر دیتی ہے تو؟ دیکھیں میں بار میں زیادہ استفسار کروں، بار ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا لا ہے، ساری لا امپورٹنٹ ہے، اگر اتفاق سے ہو، کنسنسس سے ہو تو نتھنگ لائک دیٹ، لیکن اگر کوئی دوسرے معاملات ہیں، کوئی پالیسی میٹر ہے، کوئی اور چیز ہے تو اس پہ چلے ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا منشور ہے، وہ پرڈیوس کریں یا جو بھی کریں، لیکن یہ جو الیکشن لاز ہیں ان میں کوئی بھی ایسی میجر امینڈمنٹ ہم نے لانی ہو تو وہ بغیر کسی کنسنسس کے، جو وہ اسٹیک ہولڈر سارے ہیں، اسٹیک ہولڈر ایک تو الیکشن کمیشن ہے، دوسرا اسٹیک ہولڈر وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، اگر اس طرح اور یہ امینڈمنٹ لا ہم کیوں رہے ہیں بقول ان کے کہ وہ صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں، اور جو پاس میں ماضی میں کنٹروورسی چلتی رہی ہیں یا ڈسپیوٹ آتی ہیں، یہ دھاندلی ہوئی ہے کہ جو ہارتا ہے وہ مانتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دھاندلی ہو گئی، ہمیں دھاندلی سے ہرایا گیا ہے، تو ان الیکشنوں کی ایکسیپٹیبلٹی کے لیے، اور ایکسیپٹیبلٹی اس لیے بھی ضروری ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے الیکشنوں کے بعد، اگر اس کنٹروورسی میں ہم چلتے رہیں، اس معاملات کو جائز رکھیں اس دھاندلی میں، تو پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی، جو ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے پروگرس کے لیے، اکنامک باقی چیزیں گورننس کے لیے بھی۔ لیکن اگر کوئی اسٹیک ہولڈر کوئی بھی اس سے راضی نہیں ہے، اور مسئلہ تو وہی کا وہی رہا، ہم اس کو کس طرح مانیں جب آر ٹی ایس کا ہمارے سامنے سسٹم ہے؟ پھر ہم نے پروجیکٹ کیا بھی ہے ایک پیچھے، جب ہماری گورنمنٹ تھی اس میں ہم نے ایک ضمنی الیکشن میں اس کو استعمال بھی کیا تھا، تو ابھی اس پہ اسٹڈی ہو رہی ہے، اور اس کو ایسا اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ ایسا سے مراد یہ ہے کہ پہلے آپ بایو میٹرک پہ آ جائیں، کوئی اور سسٹم کر لیں، لیکن سیدھا اس ٹیکنالوجی پہ جانا جو اتنی کریڈیبل نہیں ہے، جو ابھی تک اس کی کوئی اتنی دنیا میں اس کا بہت سارے ملکوں نے چھوڑا ہے، کچھ ملکوں نے اس پہ چل بھی رہے ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں
ان میں امپرومنٹ ہونی چاہیے دنیا میں جو اس وقت لاگو ہیں، بجائے اس کے کہ ہم بڑی انیشل اسٹیج پہ کھڑے ہیں. اور بہت سارے ملکوں پہ ہم نے اس کی اسٹڈی بھی کرائی تھی. ابھی الیکشن کمیشن کے ڈیلیگیشن گئے تھے، انڈیا میں بھی گئے تھے، یو ایس میں، بہت سارے ملکوں میں جہاں یہ استعمال ہو رہا ہے سسٹم. تو انہوں نے ایک بڑی کمپریہنسو قسم کی رپورٹ تیار کی ہے، جس میں انہوں نے ڈیٹیل بتایا ہے کہ اس کا فنکشن فالٹی کتنا ہے اور یہ اس کی یوٹیلیٹی یا جی ٹھیک. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اٹیمپٹ کرنی، بلڈوز کر کے کرنی، وہ اس کی فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی اور اس کا کوئی نتیجہ مثبت نہیں نکلے گا جس کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں. رانا صاحب، پچھلے ہفتے تو یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ایک مشترکہ کمیٹی بنے گی اور پھر اس پر ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی، تو اب وہ حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے مشترکہ کمیٹی بنانے سے، یا آپ نے تعاون نہیں کیا، مشترکہ کمیٹی بنانے پر آمادہ نہیں ہوئے آپ؟ شاہزادہ صاحب، میں آپ کو بتاؤں، ہم یہی کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے کیونکہ میڈیا پہ اتنا زیادہ انہوں نے ایک بریگیڈ رکھا ہوا ہے میڈیا پہ ہمیں بلیم کرنے کے لیے. انہوں نے یہ پینٹ کرتے ہیں کہ شاید اپوزیشن جو ہے وہ بڑی نیگیٹو ہے اور اپوزیشن ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی، بیٹھتی نہیں ہمارے مثبت چیزوں میں، مثبت لیجسلیشن میں بھی نہیں بیٹھتی. لیکن ہمارا ایکسپیرئنس یہ ہے ڈے ون سے، بہت سارے میں ان کے ساتھ، میں انکلوڈنگ بھی بیٹھتے رہے ہیں، کمیٹیاں بنتی رہی ہیں. ان کے آئے بڑے ٹاپ کے جو لیڈرشپ ہے وہ منسٹر 4-5 ٹاپ کے جو ہیں وہ اس میں ہوتے تھے. لیکن آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انگیج کرتے ہیں، ہمارا تمسخر اڑاتے ہیں اور بعد میں وہی کرتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اندر کچھ بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ہماری ایڈوائزری کمیٹی ہے جس میں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاؤس کس طرح چلایا جائے گا، ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی اس کو کہتے ہیں. جی. وہاں جو فیصلے ہوتے ہیں آج تک امپلیمنٹ نہیں کیے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے بات ہسٹری میں. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں، جب انہوں نے یہ بات کی تو ہم نے بات دل نخواستہ ہے اس کو کہا کہ جی ٹھیک ہے. میں اس میں تھا کمیٹی میں جب یہ فیصلہ ہوا ہے، وہ بیٹھے اسپیکر صاحب کی سربراہی، تو وہاں ہوا کہ جی ٹھیک ہے، ہم اس میں راضی ہیں اس کمیٹی کا ممبر بننے کے لیے، اور ایک موشن لائیں اور کمیٹی بنا دیں اور اس میں بیٹھ کے جتنے بھی اس کا معاملات ہیں، اگر ہمارے آرگومنٹ، ہمارا لاجک اس سے کنونس آپ کو کر سکے تو آپ اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ ہمیں کنونس کر سکے تو ہم اس کو ڈاپ کر لیں گے. اس حد تک ہم نے کہا، میں نے بھی کہا. ٹھیک. اچھا. تو یہ میری بات سنیں، ابھی یہ بات ہوگی، لیکن آج یہ چیز کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے لانا ہے اس کو، ہم نے جوائنٹ سیٹنگ بلانی ہے اور وہاں پہ اس میں انہوں نے ریفر کر کے یہ جو آپ کے سامنے آج ایجنڈا ہے اس وقت اجلاس چل رہا ہوگا. جی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کسی جگہ پہ بھی یہ ڈیموکریٹک پارلیمنٹری نارمز ویلیوز جو پریس ہمارے ایک پروسیجر ہوتا ہے یا پریسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ کدھر ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ کیوں انڈرمائن کرتے ہیں یہ ساری چیزیں؟ کیوں ایسی فضا کریٹ کر رہی ہیں؟ کل کو جو بھی گورنمنٹ آئے وہ کہ میں نے کئی دفعہ اسپیکر صاحب کو کہا ہے کہ میں نے کہا اسپیکر صاحب فائل پہ کچھ مت لکھا کریں یا ادھر مت ایسی بات کیا کریں، کیونکہ کل کو آپ کی یہ چیزیں کوٹ ہوگی. اگر کوئی بات کرنی ہے تو وربل پہلے چیزیں طے کر لیا کریں. اگر آپ اس کو ہاؤس میں آ کے، پہلے بھی انہوں نے ایک بلڈوز کیا، آپ کو یاد ہوگا، تو ہم نے ڈپٹی اسپیکر بیٹھا ہوا تھا، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لے آئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ عدم اعتماد واپس لے لیں، ہم اس کو دوبارہ یہاں لائیں گے. آج تک کچھ نہیں ہوا، ہم نے واپس لے لی. رانا صاحب کی تو کریڈیبلٹی جھوٹے ہیں، زیرو کریڈیبلٹی. رانا صاحب، مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ خواہش ہے کہ نواز شریف دسمبر سے پہلے واپس آ جائیں. کیا نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ اور کیا یہ جو موجودہ اختلافات پارٹی کے اندر نظر آتے ہیں، اب تو کھل کر مریم صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ حمزہ شہباز اور میرا موقف الگ الگ ہے، تو اس کے خاتمے کی یہی صورت ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں؟ دیکھیں، میاں صاحب مریم بی بی کیونکہ ان کے ساتھ زیادہ ان ٹچ ہے، وہ جو بات کرتی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے متعلق، اس کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایسا فیصلہ نہیں ہوا جیسے پارٹی آگاہ ہو اور پارٹی نے اس کو انڈورس کیا ہو، کیونکہ پارٹی کا تو موقف ہے جب تک ان سے ٹھیک نہ ہو مکمل طور پہ، اپنے وہ تمام ٹریٹمنٹ جو ضروری ہے اور ڈاکٹر ان کو اجازت نہ دیں وہ نہ آئیں. لیکن اگر ایسی بات ہوئی ہے تو شاید یہ زیر غور کوئی بات ہو، لیکن اگر وہ آئیں تو میرا حال اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ
میاں نواز شریف صاحب جو ہمارے قائد ہیں وہ پاکستان میں آئیں، جس سے یقینی طور پہ پارٹی کو بوسٹ ملے گا، پارٹی اسٹرینتھن ہوگی، مضبوط ہوگی، اور آنے والے دنوں میں جو چیلنجز ہیں ہماری پارٹی کو ان کا ہم زیادہ طاقت کے ساتھ مقابلہ، جذبے کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے۔ وہ جو رانا صاحب آپ کے تو علم میں نہیں ہے، باقی دوست بھی یہی عام طور پر، لیکن آپ کے ہمسایہ جاوید لطیف صاحب وہ اصرار کرتے ہیں کہ بالکل میاں صاحب تو آ رہے ہیں، اور آج مریم صاحبہ کی بات سے بھی ان کی تائید ہوتی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ باقی لیڈرشپ کو اندھیرے میں رکھا گیا؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ معاملات وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں جو شخص کا وہ جانے، ان کے معاملات جانے، وہ زیادہ باخبر ہوگا، لیکن میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں۔ پارٹی اس کو کئی دفعہ اس کا جواب دے چکی ہے۔ ہمارے جتنے بھی سینئر رفقا ہیں میرے، شاید سرکار عباسی صاحب یا دوسری لوگ، کہ ہمارے علم میں یا پارٹی کے علم میں کوئی بات نہیں، تو میں سمجھتا ہوں جب تک پارٹی میں فیصلہ نہ ہو، اور پارٹی میں ہی فیصلہ ہوگا جب یہ فیصلہ کریں گے آنے کا، مکمل طور پہ وہ فیصلہ کر لیں گے۔ سوچ اگر ہو تو وہ پھر بڑے لوگوں کو پتا ہوتا ہے، ہم تو خیر ورکر لوگ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جب وہ بتائیں گے، جب فیصلہ کر لیں گے۔ یہ بڑے لوگ کون کون سے ہیں رانا صاحب؟ ایک تو بڑے لوگ کون ہیں، دوسرا جب یہ مریم صاحبہ نے آج بات کی ہے، میرے علم کے مطابق آپ بھی وہاں مال ٹاؤن میں موجود تھے، تو آپ نے پھر پوچھا نہیں مریم صاحبہ سے کہ جی ہمیں بھی بتا دیں کہ کیا؟ میں آپ سے سن رہا ہوں، میں کیونکہ جب پریس ٹاک ہوئی ہے میں تو اوپر بیٹھا ہوا تھا جب میٹنگ کی، انہوں نے نیچے پریس ٹاک کی ہے جب وہ آئی ہیں مریم بی بی، اور اس وقت کوئی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے بہت ساری سنے کہ کویشچنوں کا جواب بھی دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کے متعلق جو بات کی ہے کچھ وہ کی ہے کہ اگر وہ میاں نواز شریف صاحب کے متعلق بات کرتے ہیں تو وہ کریڈیبل ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی وزن ہے، لیکن ہمارا موقف تبھی آپ کو ملے گا جب پارٹی میں فیصلہ ہوگا یا پارٹی کو انفارم کیا۔ رانا صاحب یہ جاوید لطیف کو تو نوٹس ہو گیا جو شہباز شریف صاحب کے رائے کے برعکس رائے دے رہے تھے، تو شاہد خاقان عباسی کو بھی کوئی پوچھ گچھ کا پروگرام ہے پارٹی کا؟ کیونکہ وہ بھی تو مسلسل اختلاف کر رہے ہیں صدر مسلم لیگ سے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو میں بالکل بدول آنیسٹی دیانتداری سے بات کرتا ہوں۔ مجھے جو یہ شو کا نوٹس والی بات ہے، آئی واز ناٹ ایون، میں کسی سے میں نے آج تک بات ہی نہیں کی اس ایشو پہ، کیونکہ آپ اس کی بیک گراؤنڈ سب جانتے ہیں کسی سے جب یہ ہوا ہے، لیکن وہ بات سیریسلی اسائنمنٹ ڈالی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو یہ جاسوس کہہ دینا یا کسی کو اور کہہ دینا، چلیں وہ اپنی سوچ ہے، لیکن شاہد صاحب نے جو بات کی ہے اس کا میرا خیال ہے شاہد صاحب خود بھی جواب دے چکے ہیں، جس اپنا اس کا نہیں، لیکن انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر کسی کوئی رائے ایسی ہے، کوئی رائے پارٹی میں ہوتی ہے، کوئی ایسی اگر کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے تو اس کا میرا پارٹی کے اندر بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگی ہمارے لیے، کیونکہ تبھی تھوڑی سی خرابی پیدا ہوتی ہے جو آپ میڈیا لے ڈالتے ہیں یا بات کرتے ہیں اختلاف کی یا بیانیے کی، کہ جب ہم میڈیا پہ کوئی چیزیں کوئی ریئیکشن شو کرتے ہیں کسی چیز کا، تو میرا خیال ہے ڈسپلن میں رہ کے ہمیں بات کرنی ہے، ہمیں پارٹی کے اندر بات کرنی ہے جو اندر کے معاملات ہیں، کیونکہ بیانیے کے متعلق بھی میں آپ کو بتاؤں بیانیہ ایک ہی ہے، تو اب تو میرا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا کیا معاملہ ہے، جی صاف شفاف الیکشن اور مداخلت نہ ہو، سول سپریمیسی کا کیا معاملہ ہے کہ بھائی ایک آئین کی عملداری ہو اور آئین کی پاسداری کی جائے اور ملک تبھی آگے جا سکتا ہے۔ نہیں، یہ بڑی دلچسپ ہے رانا صاحب، یہ آپ کی پارٹی کا جو نیا نعرہ سامنے آیا کہ ووٹ کو عزت دو اور خدمت کو ووٹ دو، یعنی ووٹ کو عزت دو والا جو ہے وہ ووٹ آپ نے جو دینا ہے وہ خدمت والوں کو دینا ہے، وہ اس نعرے کو نہیں دینا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ نعرہ ہے آپ کا۔ نہیں، ووٹ کو عزت دو آج کا ہمارا نعرہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا نعرہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ معاملہ چلے ہیں۔ نہیں وہ تو پرانا ہے، لیکن نیا جو ساتھ اس سے آپ نے انکلوڈ کیا ہے کہ جب نہیں انکلوڈ نہیں کیا، دیکھیں جب الیکشن ہوگا تو یقینی طور پہ جب میں الیکشن لڑتا ہوں تو ووٹ مانگتا ہوں،
وہاں پہ جہاں ہم اس نظریے کی بات کرتے ہیں، جیسے اب نظریہ جو پھیل چکا ہے پورے پاکستان میں، یا لوگوں کو ایک شعور ملا ہے کہ یہ ان معاملات کا، ووٹ کو عزت دو کے معاملے کا، اور جس نظریے کی بات ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں میں اپنے حلقے میں یہ بھی کہوں گا کہ میں نے یہ خدمت کیا، میری پارٹی نے یہ خدمت کیا۔ ٹھیک ہے رانا صاحب ایک لاسٹ سوال آپ سے۔ رانا صاحب آج جو بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس کی شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے اپنے آپ کو، آپ کی جماعت تو 2 دن سے یہ جشن منا رہی تھی کہ شہباز شریف بری ہوئے ہیں، لیکن فیصلے میں تو نام نہیں تھا۔ یہ جو دستاویزات آپ کی جماعت کی جانب سے یہ آج دی گئی ہیں، اس سے بھی اسٹیبلش نہیں ہو رہا کہ یہ معاملات سارے شہباز شریف صاحب کے خلاف تھے اور یہ اس کے حکومت نے انیشیٹ کیا تھا، اور یہ جو ملاقاتیں ہوتی رہیں وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف ہی ہوتی رہیں۔ یہ کاغذات اس بات کو ثابت نہیں کر رہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ کوئی اور بات اس پہ کر لی جاتی جو آپ جشن منا رہے ہیں، کل کو جب فیکٹس اس کو جھٹلا دیں گے؟ نہیں، فیکٹ صحیح ہیں جو آپ کو برطانیہ سے پتہ چلا، لیکن میں ایک بات بتاؤں، سارا فوکس اس جہاں یہ جو معاملات یہاں چل رہے ہیں، منی لانڈرنگ یا ٹی ٹی کی بات کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی گرد گھومتا ہے شہباز صاحب کے، اور شہباز صاحب کو ایک ایسے فاصلے جس میں وہ کسی بھی اپنے بزنس کنسرن میں جو اپنے بچوں کے ان میں وہ ڈائریکٹر نہیں ہے، وہ کسی جگہ میں بھی ان کا نام نہیں آتا، لیکن ان کو انہوں نے اس میں انگیج کیا ہوا ہے، اس میں انوالو کیا ہوا ہے، تو وہاں سارا فوکس تو سلمان شہباز صاحب پہ ہے، تو ان کا جب نام آ گیا تو جس کو بیس بنا کے وہ سارا چل رہے ہیں یہاں پاکستان میں، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جی ٹھیک ہے سیاسی طور پہ یہ آپ کا جو نیریٹو ٹھیک ہے، کلیئرٹی آ گئی ہے، اور کلیئرٹی کے ساتھ میرا حال چیزیں بہت جی بالکل ٹھیک، آنے والے دنوں میں میں آپ کو بتاؤں بہت زیادہ معاملات میں کلیئرٹی آتی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے رانا تنویر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک بریک لیتے ہیں اور اسی پہ بات کریں گے کہ کیا نواز شریف واقعی واپس آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، یہ بات جو ہے بہت زور پکڑ چکی ہے کہ نواز شریف اب واپس آ رہے ہیں، بالخصوص مریم نواز کی زبان سے اس خواہش کا اظہار، تو اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں؟ اور اگر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں، ان کی پارٹی کے لیے کتنی آسانی ہو جاتی ہے اور حکومت کے لیے کتنی مشکل ہوگی؟ دیکھیں، اگر نواز شریف صاحب واپس آ جائیں تو حکومت کے لیے واقعتاً مشکل ہوگی، کافی مشکل ہوگی، کیونکہ 3 سال میں کم از کم پنجاب کی حد تک مسلم لیگ کو تمام تر مقدمات کے دباؤ کے باوجود نہ تو ایلیمنیٹ کیا جا سکا ہے، نہ اس کی کوئی بہت زیادہ سیاسی جو وقت ہے یا اہمیت ہے یا مقبولیت ہے اس میں کمی لائی جا سکی ہے۔ کئی فیکٹر ہیں اس میں۔ فائدہ جو ہوا سب سے زیادہ اور مسلم لیگ دباؤ میں آئی وہ نواز شریف صاحب کے ملک سے جانے کی وجہ سے۔ جب میاں نواز شریف صاحب سعودی عرب چلے گئے تھے تو اس وقت مجید نظامی صاحب مرحوم انہیں ملنے کے لیے گئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں چلے آئے؟ تو ان کا جواب بڑی مذاقاً انہیں بات کی تھی، مطلب اس کوئی سیریس بات نہیں تھی، لیکن وہ تھی قرین قیاس اور ان کے مزاج کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ نظامی صاحب آپ کتنی دفعہ جیل گئے ہیں؟ نظامی صاحب نے کہا میں تو کبھی نہیں گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نظامی صاحب جیل کاٹنا بڑا مشکل ہے، مطلب مچھروں والی بات بھی، گرمی والی بھی، تفن انہوں نے یہ بات کی، کوئی سیریس یہ نہیں کہ اپنی کوئی خدا نخواستہ انہوں نے کوئی کہا ہو کہ میں خوف زدہ تھا، یہ تھا۔ میاں صاحب اگر رک جاتے، ٹھہر جاتے تو مشکلات بڑھ سکتی تھیں حکومت کی، ریلیف ملا ہے حکومت کو جانے سے۔ اب جو اختلافات بھی ایک سامنے آ رہے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہیں کہ جو ہولڈ پارٹی پر میاں نواز شریف صاحب کا ہے وہ نہ مریم کا ہے، مریم بی بی کا ہے، نہ شہباز شریف صاحب کا ہے، نہ کسی اور کا ہے۔ تو یہ بات چلائی گئی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ آ رہے ہیں،
یہ آئیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بحران ہے اس کو وقتی طور پہ ٹالنے کے لیے بات چلائی گئی اور ایک فضا کریٹ کرنے کے لیے کہ جو اس وقت لوگ رانا تنویر صاحب جیسے لوگ، یا صادق صاحب جیسے لوگ، اور لوگ جو ہیں خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا ہمیں ذرا دھیرج سے چلنا چاہیے، اور یہ ووٹ کو عزت دو کے نام پر جو ہم نے دھینگا مشتی لگائی ہوئے اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ان کو منہ بند کرانے کے لیے بھی یہی ایک تدبیر کارگر ہو سکتی ہے کہ میاں صاحب کا ان کو ڈراوا دیا جائے کہ وہ واپس آ رہے ہیں، پھر آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کی ان باتوں کا کیا ہوگا. اگر نواز شریف صاحب نے آنا ہو تو اس کے کچھ آثار نظر آنے چاہیے جی، اور آثار اس طرح سے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس دن ایکٹیو ہوئے ہیں جب جاوید لطیف صاحب کو نوٹس جاری ہوا ہے. اس سے پہلے وہ کسی کنونشن میں شریک نہیں ہو رہے تھے، کوئی وہ بیان نہیں دے رہے تھے، اس سے اسمبلی تک ہی محدود تھے، اور وہ ملاقاتیں کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، رابطے کر رہے تھے بلاول بھٹو سے کہ اس پلیٹ فارم پر واپس آئیں، پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے، تاکہ ہم اس کو فعال بنا کے ودن اسمبلی اور باہر کر سکیں. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جو لوگ اس بیانیے کے ساتھ جو مریم صاحبہ کا ہے کھڑے تھے وہ اب منکار زیر پر ہیں، وہ نہیں بول رہے، سوائے مریم صاحبہ کے کوئی اور نہیں بول رہا، اور یہ لوگ چہچہا رہے ہیں جو شہباز شریف صاحب کے نقطہ نظر کے. تو اس لیے واپسی ہو یا نہ ہو یہ تو معلوم نہیں، لیکن اس سے الیکشن کی آواز بھی زیادہ زوردار ہے اسی کیمپ سے، شہباز شریف والے سے بھی. جی. تو یہ کوئی آنے والے سال میں کوئی الیکشن بھی؟ اچھا، یہ الیکشن کی بات صرف اس کیمپ سے نہیں ہو رہی، کئی اور حلقوں میں بھی ہو رہی ہے، اور اس کا جو منبع ہے اس خبر کا وہ یہ ہے کہ خود 5 سال اگر پورے کر لیتے ہیں عمران خان صاحب، اور ڈیلیوری کا یہی انداز رہتا ہے، گورننس کا یہی انداز رہتا ہے، تو الیکشن میں بہت مشکلات پیش آئیں گی. ان کے اپنے ایم این ایز کہتے ہیں، ایم پی ایز کہتے ہیں، منسٹرز کہتے ہیں کہ جی ابھی تک ہم نے 3 سال میں کیا کیا ہے، ہم اپنے ووٹر کے پاس کیا لے کے جائیں گے، خاص طور پر پنجاب میں. لیکن اگر اگلا بجٹ ایک آسان سا بجٹ دے دیا جاتا ہے، عوام کو آسانی پیدا کرنے والا، اگر جو آج شوکت ترین صاحب نے بات کی ہے کہ سعودی عرب سے ڈیفر پیمنٹ پہ ہمیں مزید تیل مل سکتا ہے، وہ مل جاتا ہے، اور یہ پیٹرول کی قیمت کو کنٹرول کر لیتے ہیں، ڈالر کو واپس لے آتے ہیں 50-55 پہ، اور اس کے بعد کوئی جو ایک ریلیف دے رہے ہیں، سبسڈی دے رہے ہیں 5-6 جو خوراک کے آئٹم ہیں وہ کر دیتے ہیں، بجٹ میں کچھ ریلیف مل جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ 2022 دسمبر نومبر میں وہ اس قابل ہوں گے کہ الیکشن کرا سکیں، اور کچھ نہ کچھ اپنا وہ بھرم ان کا رہ جائے. اور اس کا کچھ تعلق جو تبدیلیاں ہوا کرتی ہیں نومبر میں، اس سے بھی نومبر 22 میں جو تبدیلیاں متوقع ہیں اس سے بھی کوئی نہ کوئی تعلق جوڑا جاتا ہے. تو لیکن عمران خان نے کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ یہ رسک، کیونکہ رسک ہوتا ہے قبل از وقت الیکشن. یہ جو بھٹو صاحب والا ہے وہ بھی سب کو یاد ہے کہ انہوں نے بھی اسی خوش فہمی میں الیکشن کرا دیے تھے کہ جناب والا میں آسانی سے، اپوزیشن تتر بتر ہے، میں نے عوام کے اتنے بڑے کام کر دیے ہیں. کینیڈا میں جسٹن ٹروڈو نے الیکشن کروا دی اور وہ ایز اٹ از وہی نمبر آئے جو. لیکن ایک مثال اردوان کی بھی ہے کہ اس نے 2 دفعہ الیکشن قبل از وقت کرائے ہیں اور پہلے سے زیادہ بہتر میجارٹی کے ساتھ ہوئے ہیں، لیکن وہ ڈیلیور کر چکے تھے. تو یہ ایک بات صرف ایسی ہوائی نہیں ہے، اس میں چل رہی ہے کہیں نہ کہیں. ارشاد صاحب ایک بڑا سیریس کنسرن ہے جو بجٹ آیا تھا، کمپیریٹیولی یہ بجٹ حکومت نے پچھلے 2 بجٹ کی نسبت عوام دوست دیا تھا. عوام دوست، بالکل. اور شوکت ترین صاحب نے بارہا کہا تھا نئے ٹیکس نہیں لگیں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈالر کہاں پہنچ گیا، تیل کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی. اب بات سبسڈی کی ہو رہی ہے. وہ سبسڈی جب نون لیگ دیتی تھی تو یہ تنقید کرتے تھے. کیا وزیر خزانہ کی یا متعلقہ لوگوں کی رٹ ہی نہیں ہے مارکیٹ پہ؟ گورننس کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، یہ بہت کمزور ہو چکا ہے کہ یہ دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. گورننس اگر ہو، دیکھیں نا، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے،
ڈالر بھی اوپر چلا گیا. آپ کی امپورٹ نہیں بڑھی, ایکسپورٹ آپ کی بڑھ گئی, آپ کی ریمیٹنسز ترسیلات زر بڑھ گئیں, اور ڈالر 152 سے 53 سے وہ 72 ماشاء اللہ معیشت کے کلیے ہی الٹ دی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ کی گورننس کا ایشو ہے کہ آپ کا ڈالر افغانستان جا رہا ہے یا ہولڈنگ اس کی ہو رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے, کیونکہ یا تو آپ یہ کہیں کہ ہماری کم اس 2 مہینے میں 1 مہینے میں جب سے ڈالر بڑھنا شروع ہوا ہماری امپورٹ بہت زیادہ بڑھ گئی, ہم نے اتنی مشینری منگوا لی. اگر وہ صورتحال نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ گورننس کا ایشو ہے نا. باقی جو مہنگائی ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ مارکیٹ فورسز کو کنٹرول اس طرح سے نہ کریں کہ جو بنیادی تقاضے ہیں وہ مجروح ہوں, لیکن یہ آپ ذخیرہ اندوزی کی اجازت دے دیں, اپنی مرضی سے لوگ قیمتیں مقرر کرنا شروع کر دیں. ابھی چند روز پہلے یہ پیٹرول کی قیمتیں پہلے ہر طرح کے پیٹرول کے ہر جو ہے نا تیل کی یہ قیمت مقرر کرتے تھے, ہائی آکٹین کو انہوں نے کہا کہ جی یہ خود مقرر کریں. اب مجھے تجربہ ہوا کہ ایک پیٹرول پمپ پہ وہ 130-32 کا مل رہا ہے, دوسرے پہ 152 کا 53 کا مل رہا ہے, تیسرے پہ 172 روپے کا. یار ایک ہی ملک ہے, ایک ہی صوبہ ہے, ایک ہی سڑک ہے, 3 مختلف پیٹرول پمپ جو ہیں, 3 مختلف کمپنیاں, 3 مختلف ریٹ لین, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب کہاں 132 یا 30, کہاں 140 روپے کا یہ فرق. صرف پیٹرول کا معاملہ نہیں ہے, بہت سے معاملہ میں بھی یہی. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا, آج ہم سے اتنا ہی.